अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी खान। रोज के वादे की तरह आपके और अपने रमजान की रौनक को दुबाला करने के लिए लेकर आए हैं रौनक रमजान, और मेरे साथ है मेरे साथी मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन अब्बास सैद आपकी खिदमत में। कैसे हैं मोहसिन? बिल्कुल ठीक। रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? एकदम बढ़िया। बिल्कुल होना भी चाहिए, इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, लोग पसंद कर रहे हैं तो रोजे भी अच्छे ही गुजरने चाहिए। और आज का प्रोग्राम आपको पता है कि क्या है? मुझे बताइए। आज तो क्योंकि देखिए आज आपने भागदौड़ संभाली है इसकी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज क्या है नया इस प्रोग्राम में। कोशिश है क्योंकि आप ही हैं। आज हमारा प्रोग्राम तो वही है, लेकिन सोचा हमने भागदौड़ वाकई जैसे कि मोहसिन ने बताया ज़्यादा है, प्रोग्राम वही है, लेकिन क्योंकि रौनकें ज़्यादा हैं तो मेहमान दो हैं। फातिमा है हमारे साथ, और जिस तरह हमारे सेगमेंट्स होते हैं वो हैं आज हमारे साथ मेहमान। मैं देखिए उन मेहमानों का जिक्र मुझे करने दीजिए, इतनी इजाज़त दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमारे साथ भाई आज मेहमान खाना में आज हमने कान को थोड़ा यूँ पकड़ने की कोशिश की, और चूँकि मेहमान जैसे एमी फरमा रही हैं कि ज़्यादा हैं हमारे पास, और ज़ाहिर नसीब मेहमान तो रहमत होते हैं बेशक, और हमारी सर आंखों पर सबसे पहले हमारे बहुत काबिल एहतराम सर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी नवाजिश आप तशरीफ़ लाए। CEO हैं कारवाने हयात के। इनसे बहुत अहम नुक्ते पर आज बात होगी, और कोशिश करेंगे कि हम इनसे जितना सीख सकें और जितना समझ सकें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जिसको हम रिवील करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। लेकिन उससे पहले बस इनका तारुफ करवाना बहुत ज़रूरी है कारवाने हयात के हवाले से, कि ये 38 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी सही कहा, ये कोशा हैं इस अमल में, और बखूबी उसे अंजाम दे रहे हैं, पूरी जाफिशानी से अंजाम दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि मुझे और मुझ जैसे और बहुत से लोगों को आज सैराब होने का मौका मिलेगा। साथ जो तशरीफ़ फरमा है उनका नाम मैं सीखने और समझने की कोशिश में हूँ, और अभी तक हूँ। अब मैं इसको अफशां पढ़ूँ। और भी एक नाम आया था ना मेरे दिमाग में। जी जी, ये हम बैक स्टेज बात कर चुके हैं। बड़ा इस पे हमारा तबसरा रहा। अफसा जी, क्या उम्दा और मुख्तलिफ नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस नाम से ही शुरू कर दें, मुझे सिर्फ ये बता दें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एलोक्वेंट, अच्छा बोलने वाला। अच्छा बोलने वाला, खुशगुफ्तार। बिल्कुल। अरे क्या तो आज तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज तो हमें बहुत कुछ देखने, और ये डिज़ाइनर हैं बेसिकली। अब चूंकि देखिए ईद करीब आ रही है, और नित नए कपड़े, तरह तरह की चीज़ें, और चूंकि इस दफ़ा की ईद भी गुज़श्ता बरस की तरह कोविड की नज़र हो रही है, और घरों में मुक़य्यद होकर आपको गुजारनी है, तो आई होप के ऑनलाइन सर्विसेज हैं हमारी। बिल्कुल, ऑनलाइन भी एंड स्टोर्स भी हैं। और ये जो बेहतरीन है, फिर तो बड़ा उम्दा रहेगा। और डिटेल बताऊंगी ब्रेक से आने के बाद आपके पास। नहीं अभी बता लीजिए आप। नहीं, मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए अब आपके हाथ एक डिज़ाइनर लग गई हैं, और आपको ईद इस वक्त आई हुई है बहुत जोर के, तो मुझे लगता है कि एक छोटे से वक्त के बाद लौट कर आइए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप हैं हमारे साथ रौनक रमज़ान में, और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा मेहमान खाना। रमज़ान 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 रौनक रमज़ान। अच्छा, अब नेक्स्ट सेगमेंट इन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि इसको कहने की आदत ही है, मैं ये है नेक्स्ट सेगमेंट, बल्कि आज फर्स्ट सेगमेंट, जबकि ये हमारा पहला सेगमेंट है आज। तो जैसे कि मैंने आपके गोश गुजार किया कि मेहमान खाना से हम आगाज़ करेंगे, तो मेहमान खाना में ज़हीर साहब से हम सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। सर, इतने अहम मौजू पर आप बात कर रहे हैं जिसको एक टैबू समझा जाता रहा एक मुद्दत तक, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब उस पर बात करना फैशन समझा जाता है। अब जिसको नहीं भी है वो मसला, तो लोग अपने आप को उस तरफ कर लेते हैं, या एक्चुअली आपके पास इतने केसेस आते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि किसी भी सोसाइटी में 1 in 4 मतलब 25% जो पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी तरीके से मेंटल इलनेस का शिकार होती है। अच्छा। मेंटल इलनेस शुरू होता है डिप्रेशन से, एंजाइटी से, और उसके बाद फिर सीवियरिटी जो कि है वो ये चलता चला जाता है। हम अभी तक मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा समझते थे, इसके ऊपर बात नहीं करते थे। बात करना, किसी भी फैमिली में अगर कोई मेंबर ऐसा है जिसको मेंटल इलनेस का शिकार है, तो हम ये समझते थे कि शायद वो पागल है। अगर हम कहेंगे तो लोग उसको मायूब समझा जाता था। पोस्ट कोविड, या जब से 1.5 साल से ये जो कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है, और उसके बाद लोगों को जो फेयर ऑफ डेथ है, फेयर ऑफ लूजिंग देयर एम्प्लॉयमेंट है, फेयर ऑफ बहुत सारे जो खौफ आ गए हैं, उसके बाद अब जो 8-5-6 साल से और इस पोस्ट कोविड जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें मेंटल इलनेस एक इलनेस की तरह सामने आई है। हमारा स्लोगन ये है कि मेंटल इलनेस किसी भी फिज़िकल इलनेस की तरह एक इलनेस है, और इसका इलाज मौजूद है। तो अगर आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, करीब लोगों में कोई ऐसा शख्स है
जो एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। एंजाइटी वैसे जनरली हमारी ज़िंदगी में अच्छी होती है, बिकॉज एंजाइटी से हमें बहुत सारे काम करने का मौका मिलता है। सो अगर आपको एंजाइटी नहीं होगी तो सुबह उठ के दफ्तर नहीं जाएंगे। सुबह उठ के दफ्तर जाने की एंजाइटी एक अच्छी एंजाइटी है। कुछ नया सीखने को मिल रहा है भैया आज। जी, स्कूल जाने के लिए एंजाइटी ज़रूरी है। अगर एंजाइटी नहीं होगी तो आप स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, किसी टाइमलाइन को मीट करने के लिए एंजाइटी ज़रूरी है। ये पॉजिटिव एंजाइटी है। लेकिन अगर ये एंजाइटी एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहती है, 2 महीने 3 महीने तक रहती है, या डिप्रेशन का कोई फेज़ 2-3 महीने रहता है, वो फिर बीमारी में कन्वर्ट होने के चांसेस अलार्मिंग है, जहाँ पर आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से, किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से मदद की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको चाहिए कि आप उससे जाके जो हेल्प है वो सीख करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या कितने तवातुर से केसेस आ रहे हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो है ये ज़्यादा बढ़ गया है, तो किस नौयत के डिप्रेशन में लोग इस वक्त बढ़ रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि डेटा अभी मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 1 in 4 किसी भी कम्युनिटी में 25% लोग किसी न किसी तरह शिकार होते हैं मेंटल इलनेस का, किसी न किसी ज़िंदगी के हिस्से में। कराची में एक कोई स्टडी तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है कि कराची की तकरीबन 35% पॉपुलेशन किसी न किसी तरह मेंटल इलनेस का शिकार है। और ये जो ख़ास तौर से जो कोविड के बाद और कोरोना के बाद ये लॉकडाउन, फिर जिसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, या रिश्तों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ज़िंदगी रुक गई है हमारी। जी बिल्कुल, ज़िंदगी। तो इसकी वजह से और ज़्यादा ये केसेस जो हैं वो बढ़ने में आ रहे हैं। अपने आप को फैमिली के साथ इंगेज रखें, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में अगर इन्वॉल्व करेंगे तो फिर जाने के चांसेस कम होते हैं। ठीक ठीक। लेकिन सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक मखसूस तबका है जिसको आपकी बात समझ आती है, जिस तक आपका पैगाम पहुंचता है, जो मासेस हैं, जो एक आदमी रेडी लगाता है और उसका ठेला जो है वो तोड़ दिया गया या हटा दिया गया वहाँ से, उस तक रसाई नहीं है मुझे लगता है। देखिए, कोशिश हम यही कर रहे हैं। हमारा इशू ये है कि कारवाने हयात में भी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो तकरीबन 10 जगह से परेशान होने के बाद, ख़राब होने के बाद, सीवियर मेंटल इलनेस का शिकार होने के बाद हम तक पहुंचते हैं। किसी भी फैमिली में अगर कोई मेंटल इलनेस का शिकार होता है, हमारा सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो पीर बाबा होता है। जी जी, जो वो जिन उतारने वाले बाबा होते हैं। फिर मज़ारों पर लोग जाते हैं, फिर उसके बाद जीपी के पास जाते हैं। जब 10-12 जगह से ख़राब होकर मरीज़ की कैफियत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर उनको ख्याल आता है कि अब हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं फ़ाता कलामी की माफ़ी, एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आइए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमारे साथ रौनक रमज़ान पे। और जिस तरह के रोज़ बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तो आज भी बहुत अच्छे गेस्ट भी हैं, बातें भी बहुत अच्छी हो रही हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो खूबसूरत सा ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ज़ेबतन किया हुआ है, ये हमारी डिज़ाइनर यहाँ पे मेहमान हस्ती जो मौजूद हैं इनका है। डिटेल मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ब्रांड नेम है, क्या दे रही हैं, किस तरह स्टार्ट किया? अच्छा, ब्रांड नेम इज़ अटायर एलोर। और शुरू इस तरीके से किया कि पहले प्रॉपर डिज़ाइनिंग का कोर्सेज़ किए, डिप्लोमास किए, उसके बाद फिर आपको एक मार्केट प्लेस चाहिए होती है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग हिट हुए इसकी वजह से, स्पेशली द डिज़ाइनर्स और ब्यूटिशंस। Exactly. उसके बाद ये था कि मेरा प्लान था अपनी आउटलेट हो, अपनी शॉप हो प्रॉपर, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड फिर मैंने मल्टी डिज़ाइनर आउटलेट्स को चूज़ किया। वहाँ पे होता है कि डिफरेंट डिज़ाइनर्स अंडर वन रूफ होते हैं, यू कैन हैव योर रैक्स ओवर देयर, तो वो एक रेंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है और इजीली आप अफोर्डेबिलिटी वहाँ पे होती है। फिर जो दूसरा मेरे लिए चैलेंज था वो ये था कि कोविड की वजह से पीपल वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे थे, ठीक है, तो फिर हमें कॉस्ट कटिंग को भी देखना था। फिर फैब्रिक की क्वालिटी, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द फैब्रिक क्वालिटी एज अ डिज़ाइनर। बिल्कुल, मैं खुद भी तो ये जो आपने पहना हुआ है ये प्योर रॉ सिल्क पे हमने डिज़ाइन किया है, उसके साथ सारा मशीन वर्क है। और आजकल जो वेदर है उसके लिहाज से आइसक्रीम पिस्टल कलर्स जो हैं वो काफ़ी इन हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से एनीथिंग जो आपने पूछना। आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि जो कलर्स हैं आजकल वो कौन कौन से इन हैं, और समर के हवाले से, क्योंकि हर बार जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक पैलेट जो है वो लेकर आते हैं हमारे सामने, स्वेट शर्ट्स में, टी शर्ट्स में। तो हमारे यहाँ चूंकि जिस तरह के अटायर का एक रिवाज है, हम उन कलर्स के साथ जब
उस अटायर को मिक्स करते हैं तो वो कैसा इम्तजाज लगता है, क्या लोग उसको उसी तरह अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल, ये था कि मैंने जैसे भी मेंशन किया, आइसक्रीम पिस्टल्स जो हैं वो इन है बिकॉज ऑफ द वेदर, स्पेशली कराची में बहुत ही हॉट ह्यूमिड वेदर है। इसको आम फहम ज़बान में बता दीजिए कि उसमें कलर्स कौन कौन से आते हैं, ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं, जैसे इन्होंने पहना हुआ है ग्रीन में, थोड़ा सा टोन को हमने लाइट कर दिया, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं है, इसी तरह हाँ सॉफ्ट पिंक हो गया आपके पास, थोड़ा सा शेड्स ऑफ वाइट हो गए, इन कलर्स के ऊपर मैंने जो है वो स्पेशली इस कलेक्शन पे काम किए। और ये है कि जो दुपट्टे हैं उनको थोड़ा सा टाई एंड डाई टच दे दिया, क्योंकि जब आपका शर्ट और ट्राउज़र थोड़ा सा लाइट कलर का है तो दुपट्टे को थोड़ा सा इन्हांस कर दिया। बिल्कुल सही। फॉर द ईद कलेक्शन। ईद कलेक्शन आपने लॉन्च कर ली है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन कहाँ से खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट्स बंद हो रही हैं बहुत जल्दी, आपको पता है। ऑनलाइन मेरी वेबसाइट है, उसके थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम जो पोर्टल, उसका बताइए ना, ताकि आप उसकी तशहीर कीजिए। अच्छा, अटायर अलॉट की वेबसाइट है www.attireallure.store.com। इसके अलावा विद द सेम नेम हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है। और अगर आप स्टोर पे जाते हैं तो स्टोर पे 25% ईद डिस्काउंट भी मैंने दिए है कोविड की सिचुएशन को देखते हुए। ईद सीजन की वजह से या जी, बिकॉज नहीं, जस्ट बिकॉज की परचेजिंग पावर भी लोगों की बहुत जो है अच्छी बात है, तो इस वजह से। डिजाइनर से लेते हुए लोग क्यों डरते हैं हमारे यहाँ? एक जैसे मैं सर से भी मुखातिब था कि एक मखसूस तबका है हमारे यहाँ, एक बंटवारा तो है ना, तबकाती निज़ाम तो है ना, अलमिया है ये, लेकिन है। तो डिज़ाइनर क्या एक आम आदमी की अप्रोच में है? जी, मेरी जो रेंज है वो तो बिल्कुल है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि 25% मैंने ऑफ भी इसीलिए दिया है कि फैशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक अपर क्लास ही आपकी चीज़ों को ले रही है या उनकी रीच है। ऐसा होना चाहिए कि वो मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल हो, लेकिन वही बात कि क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते एज अ डिज़ाइनर। तो मेरी जो कलेक्शंस हैं वो डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में ब्रांड स्प्रेड पे अवेलेबल हैं, क्लिफ्टन में भी ब्रांड स्प्रेड पे हैं, और लाकी वन मॉल में दैट वन प्लेस पे अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है। क्या एक रेंज क्या है हमारे ब्रांड की? अच्छा, देखिए फॉर्मल और वेडिंग फॉर्मल्स जो है वो तो आपको पता है वो 50-60 वो तो ऊपर जाते हैं, लेकिन अभी जो ईद कलेक्शन है, मेरी जो कोशिश थी, बिकॉज रॉ सिल्क जो है इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव फैब्रिक होता है, तो मैंने 12,000 के अंदर ही कोशिश की है कि उस रेंज को मैं रखूं। उस पर भी आप देखिए 25% डिस्काउंट है, तो इट्स अराउंड 7,000 to 8,000। देखिए ये एक अच्छी कौम की निशानी भी लगती है मुझे कभी कभी कि जब हम इस तरह से एक तरफ हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, एक वो बाबर साहब हमारे पास एक वो लोग हैं जो रमज़ान आती ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, आवाम को और डिप्रेशन देते हैं और तकलीफ देते हैं, ना कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और फिर जब इस तरह लोग और यंगस्टर जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हरकतें आने वाले लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, और दे लुक अप to these kind of people, you know, एक एग्जाम्पल अपने लिए क्रिएट करते हैं। और बिल्कुल उन्होंने बार बार एक बात मेंशन की कि कोविड की वजह से उन्होंने 25% ऑफ रखा है, जबकि उनको प्रोडक्ट भी अच्छी देनी है और वही देनी है जो वो पहले से देती हैं, ताकि उनका नाम कायम रहे। बाबर साहब, इलाज किस नौइयत का होता है हमारा? एक जो मेरे जैसे एक आदमी के लिए, अगर मैं बिल्कुल ही आम सादा सा सवाल करूं, सतही सा, कि क्या वो गुफ्तगू वाला इलाज होता है, एक थेरेपी जो होती है, या मेडिकेशन भी होती है? डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। ठीक है। अगर डिप्रेशन इनिशियल स्टेजेस में है या वो माइल्ड से सीवियर में चला गया है, इसके अलावा जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया जो ज़ाहिर एक्सट्रीम है इस मेंटल इलनेस का, उसकी वहाँ अगर सीवियर और क्रॉनिक स्टेज पर चले जाएं तो फिर तो मेडिकेशन से ही होता है। साइकेट्रिक दवाएं मौजूद हैं जिससे ये इलाज किया जाता है। कारवान हयात की जो खुसूसियत है वो ये है कि पाकिस्तान में हम साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन के बानी हैं। ठीक है। साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन का मतलब यह है कि जो पेशेंट्स, मैं माइल्ड पेशेंट्स की बात करूँगा, इनिशियली जो माइल्ड टू सीवियर पेशेंट्स हो जाते हैं मेंटल इलनेस के, दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से जो दवाएं होती हैं वो जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको तो बैलेंस कर देते हैं, लेकिन एक वो जो स्किल्स है या जो फंक्शनैलिटी है वो वापस लाने के लिए मरीज़ के अंदर वो ज़रूरी होता है कि उसको साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाए। साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सबसे पहला तो ज़ाहिर है जो साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, जिसको आम फहम में लोग कहते हैं कि बातें करते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ, लेकिन वो थेरेपी। इंतहाई माजरत के साथ गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे जहाँ से मुझे पता हुआ है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं रौनक रमज़ान। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको रौनक रमज़ान में। बाबर साहब से बात हो रही थी मेडिकेशन के हवाले से। जी, तो जो माइल्ड टू सीवियर मेंटल इलनेस का जो पेशेंट शिकार हो जाते हैं उनका तो दवाओं से ही इलाज होता है। मेडिकेशन से पेशेंट्स को थोड़ा फंक्शनल किया जाता है, स्टेबल किया जाता है, और उसके बाद उनको एक साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहाँ पर जो फंक्शनैलिटी है
ہمارے یہاں جو کاروان حیات کی جو خصوصیت ہے، ہمارا جو ریہیب پروگرام ہے اس میں پیشنٹ کو یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کسی بھی بیماری کے اندر کہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. جب پیشنٹ یا کوئی بھی بندہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں تو وہ اس کو ٹھیک ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے. جب اپنے اندر یہ ریئلائزیشن آ جاتی ہے کہ میں بیمار ہوں تو پھر آپ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک IMR کا پروگرام ہم چلاتے ہیں رٹگرز یونیورسٹی کے تعاون سے. US میں جو رٹگرز یونیورسٹی ہے اس کے تعاون سے IMR کے پروگرام میں پیشنٹ کو سب سے پہلے یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہے اور پھر وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سب سے جو ڈیلیما ہمارا ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ کا جو سوشل سروسز کا سارا ہمارا فینومینا ہے وہ عوام کے لیے اتنا سپورٹیو نہیں ہے. ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کاروان حیات میں کہ پیشنٹ کو ہم اپنی چار دیواری کے اندر تو ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی گیٹ سے باہر واپس سوسائٹی میں جاتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، ماحول اس کا وہی ہے، اس کی سوشو اکنامک فیکٹرز وہی ہیں، اس کی باقی چیزیں بھی وہی ہیں. ہم اس وقت کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو فیملیز ہیں ان کو فیملی سائیکو ایجوکیشن کے ذریعے یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ وہ مریض کو گھر میں کیسے ہینڈل کریں، اس کو کس طریقے سے فنکشنل رکھیں، کیونکہ یہ ریلیپسز اور جو ایپیسوڈز ہیں یہ تو کنٹینیو رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تیسرا جو کام ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو اپنے پاس ہی ہم شیلٹر امپلائمنٹ میں لے لیتے ہیں. ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہماری سوسائٹی کا ڈیلیما ہے کہ عزت اس شخص کی ہوتی ہے جو پیسے کماتا ہے. تو جب اس بیماری میں لوگ آ جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کی جو ارننگ کیپیسٹی ہے یا جو ان کی جو کمانے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم ان کو وہ اسکل دے کر کہ وہ ایک مرتبہ کمانے لگ جائیں. جب انسان کمانے لگ جاتا ہے تو فیملی کے اوپر اتنا بوجھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ شیلٹر امپلائمنٹ میں لینے کے بعد وہ آپ اس کو صرف علاج نہیں کرتے، اس کی عزت نفس بھی اسے لوٹاتے ہیں جو بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ادروائز وہ جو ریلیپسز ہیں یا اس کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے اور یہ بیماری پھر پوری زندگی چلتی رہتی ہے. کیا بات. تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کمیونٹی آؤٹ ریچ کا ایک پروگرام ہے. تقریباً 2 سال پہلے کاروان حیات نے ایک کمیونٹی آؤٹ ریچ کا پروگرام شروع کیا تھا جس میں کانسیپٹ ہم نے یہ دیا کہ مریض کو ہاسپٹل یا کلینک آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کلینک کو مریض کے گھر تک لے رہے ہیں. 13 لوکیشن پر کراچی میں ہم تقریباً کمیونٹی آؤٹ ریچ کا پروگرام چلا رہے ہیں جہاں لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ مینٹل النس ایک النس ہے، آپ اس کا علاج کیجئے. آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے گھر میں، رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جس کو ایک سرٹن سمٹمز ہیں تو ان کو علاج کے لیے مجبور کیجئے. ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بڑی دردناک بتانا چاہوں گا. جب ہم نے اپنا یہ کمیونٹی آؤٹ ریچ کا پروگرام شروع کیا تو میری جو ٹیم ہے وہ ایک گھر میں گئے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیا اس قسم کا کوئی نہیں ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس گھر میں اس گھر والوں نے ایک لڑکی کو 16 سال سے زنجیروں میں جانوروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. اللہ اکبر. 16 ایئرز جانوروں کے ساتھ، کیونکہ ان کے پیر بابا نے کہا تھا کہ اگر اس کو جانوروں کے ساتھ رکھیں گے تو وہ جن چلا جائے گا. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ اس کی جو 16 سال بعد زنجیریں ہیں وہ بھی ہم نے کاٹی تھی اور اس کو ہاسپٹل میں علاج کیا ہے. 3 مہینے کے علاج کے بعد وہ کافی فنکشنل ہوگی. ظاہر ہے اب اتنی لمبی جو بیماری ہے وہ اتنی جلدی تو فنکشنل نہیں ہے، لیکن 3 مہینے کے علاج کے بعد وہ دوبارہ سے فنکشنل ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ سلوگن ہمارا یہی ہے. یقیناً جو روحانی علاج ہیں یا جو مذہبی علاج ہیں وہ کارآمد ہوتے ہوں گے، بالکل ہیں، اور ہمارا بھی ایمان ہے قرآنی آیات کے اوپر سب پر ہے. لیکن اگر کوئی سیویئر مینٹل النس کا شکار ہو جائے یا جہاں ہے وہاں پلیز پروفیشنل ہیلپ سیک کریں، پروفیشنلز کے ساتھ بات کریں، اور جو بیماریاں ہیں ان کے علاج بھی موجود ہیں، دوائیں بھی موجود ہیں، لیجئے اور اب اس کا جو ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ کیجئے. کاروان حیات میں ہمارا جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ دروازے ہمارے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. 96% پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے، جن سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا ہے. اور ہماری جو سب سے بڑی آپ کہیں گے یونیکنیس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سائیکیاٹرک دوائیں ہیں وہ بھی مریضوں کو مفت میں دی جاتی ہیں. کیونکہ جو سائیکیاٹرک دوائیں ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، جو ان کا علاج ہے وہ کافی مہنگا ہے. تو صرف کنسلٹیشن نہیں ہے، جو دوائیں ہیں وہ بھی مریض کو مفت دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا علاج جاری رکھ سکے. تقریباً 96% پیشنٹس ہمارے پاس ایسے ہیں جن کا 100% مفت علاج ہوتا ہے. اور سائیکیاٹرک جو علاج ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک پرولونگ پیریڈ تک چلتا ہے، وہ کوئی مہینے 2 مہینے کا علاج نہیں ہوتا ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے پلیٹ فارم سے ظاہر ہے پاکستان کے باقی سارے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری مدد کیجیے تاکہ یہ جتنے بھی مریض ہیں, جتنے لوگ ہیں جن کا ہم علاج کر رہے ہیں, ان کا علاج ہم جاری رکھ سکیں اور ان لوگوں کی جو ان کی جو سروسز ہیں وہ ہم کنٹینیو کر سکیں. کیا اگر آپ اپنا کوئی ڈونیشن یا زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں کاروان حیات کو تو ہمارا کراچی میں ٹیلی فون نمبر ہے 11153411. بالکل. ہماری ویب سائٹ ہے www.keh.org.pk جہاں پر آپ کو ہمارے بارے میں مزید تفصیلات بھی مل جائیں گی, ڈونیشن دینے کے لیے بھی آپ کو مل جائیں گی چیزیں. تو گویا رمضان میں دل کھول کر اپنے عطیات, اپنی زکوٰۃ ان کو دیجیے اور ان کا ہاتھ بٹائیے تاکہ یہ ہم سب کو سنبھالے رکھیں. جڑے رہیے رونق رمضان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, رونق رمضان میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. افسا, رائٹ, نام اتنا سنبھل کے لینا پڑ رہا ہے, خوبصورت ہے آپ کی طرح. کیا مشکلیں آئیں, کیونکہ کریئر تو چن لیا, انٹرسٹ بھی تھا, مشکلیں کیا کیا آئیں ایک ڈیزائنر بننے کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو کیپٹل از ریکوائرڈ. ایون اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی لائک کافی ایکسپینسو ہوتی ہے کیونکہ جو مٹیریلز ہوتے ہیں, جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں آپ کی کافی زیادہ کاسٹ انوالوڈ ہوتی ہے. تو ایک تو خیر وہ تو ہو گیا. اس کے بعد تھا انوینٹری بنانا, پھر ایک سیٹ اپ لگانا, یہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے سارا کچھ. تو پھر جو ہے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا اس چیز کے اندر. کیپٹل تو انہوں نے لگانا, ٹیم میں نے خود چوز کی اپنے حساب سے. اور پھر ہم نے ایک ویئر ہاؤس لیا ہوا ہے, وہاں پہ سارا کام ہوتا ہے. اور زیادہ تر یہ جو فیبرک ہوتا ہے یہ سنگل فیبرک بھی نہیں, تھان کے تھان ہوتے ہیں, تو اس کی پرچیزنگ, تو مطلب یہ فائنینشلی بھی کافی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. بالکل. تو یہ چیز, ہر چیز خود سے دیکھنا ہوتا ہے, ہر چیز خود کرنی ہوتی ہے اس طریقے سے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے؟ مجھے 5 to 6 ایئرز ہو گئے. ایک چیز میں اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ میں نے جب بائی روڈ بھی ٹریول کیا تو میں نے سندھ کا جو اسپیشلی جو ایریاز تھے وہاں پہ جو وومن ہے وہاں کی, وہ بیچاری صرف گھروں کے اندر ہی محدود ہوتی ہے. تو وہاں پہ مجھے وہاں کی ایک بیڈ شیٹ تھی جس کو وہ رلی کہتے ہیں, بہت خوبصورت ہوتی ہے. جی, تو وہ مجھے پسند آئی. تو پھر وہاں کے لوکل سے بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون کرتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے سارا کام. تو پھر انہوں نے بتایا ہمارے گھر میں عورتیں کرتی ہیں اور بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے, یعنی 6 مہینے وہ ایک بیڈ شیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے ان لوگوں کو اپروچ کیا ان کے گھروں میں جا کے, کیونکہ نہ وہ میڈیا پہ آتے ہیں, نہ وہ اس طریقے سے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے پھر ایک سیپریٹلی ایک اپنی جو ہے SBU اسٹارٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ ہم نے رلی آرٹ بھی اٹائر کے ساتھ اس کو جوائن کیا. اس کے سیمپلس بھی ہیں, اف آئی کین شو یو, کہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ رلی آرٹ ہوتی ہے بیسکلی. جی جی بالکل. تو اس کے جو ہیں یہ کرتے وغیرہ جو ہیں یہ بھی اویلیبل ہیں. تو ایک طریقے سے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ ایک روزگار بھی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی واہ, بہت ہی زبردست. رلی جب میں کراچی آیا اسفا صاحب, جی تو مجھے بھی ایک میرے دوست تھے سندھی, انہوں نے تحفہ دیا مجھے. میں کراچی نیا آیا تھا تو میرے لیے وہ بڑا میں نے صرف ٹی وی پہ دیکھی ہوئی تھی رلی, اور یہ ان کا جو ایک اسپیسیفک آرٹ ہوتا ہے, تو مجھے بھی یہ تجسس ہوتا تھا کیونکہ اس میں کافی پرتیں ہوتی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں. بالکل. وہ صرف ایک کپڑا نہیں ہے. یہ ہے تو اس میں جتنے آپ کو کلرز دیکھ رہے ہیں اس کا ایک سیپریٹ فیبرک یوز ہوا ہوگا, یعنی یہ ایکسپینسو بھی بہت ہوتا ہے کاسٹنگ میں. اچھا. جی, اس میں بہت سا ویسٹیج بہت ہوتی ہے. ویسٹیج بیسکلی. تو اس وجہ سے اچھا مجھے یہ مطلب یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور جہاں تک مجھے پتا ہے نہیں, آپ جو بھی بات کرنے لگی ہیں اس سے پہلے مجھے یہ گما کیوں ہو رہا ہے کہ آپ یہ پیچھے رکھنے لگی ہیں ابھی. ہاں یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے, بہت ہی پیارا ہے. اور اس سے اچھی بات یہ کہ اچھا رنگ میرے ہاتھ میں آ گیا. ہاں مطلب دونوں ہی اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ. جو مجھے پسند آیا وہ میں نے اٹھا لیا نا. نہیں بٹ اٹس ویری بیوٹیفل. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کپڑوں سے تھوڑے افورڈیبل بھی ہوں گے اگر میں غلط نہیں. یہ ایکسپینسو ہے کیونکہ میں نے آپ سے یہی بات کی کہ اس کا میکنگ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ہمیں لیبر کو اس حساب سے پے کرنا ہوتا ہے. پھر فیبرک کی ویسٹیج اس میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نارملی اگر آپ لون لیں فار ایگزامپل 2500 کی ہے تو یہ اس سے ڈبل کاسٹنگ پہ آتی ہے. تو یہ اگر مجھے تو مل گیا آف کورس, لیکن اگر ویورز لینا چاہیں تو یہ ہمارے کون سے اسٹورز پہ اویلیبل ہے؟ یہ والی ورائٹی ہے یہ آن لائن زیادہ ہے کیونکہ جس کو اس کام کی سمجھ ہے وہی یہ پرچیز کرتا ہے, ورنہ پیپل ڈونٹ نو کہ یہ بنتا کیسے, اس کی کیا پیچھے سارا سپلائی چین چل رہی ہے. ہینڈ میڈ ہے. اور میں یہ جاننا چاہوں گی یہ ایک کرتی کتنے دن میں بن جاتی ہے؟
اس کا دیکھیں ہمارا تو بلک میں کام ہوتا ہے, لیکن ویسے اٹ ٹیکس اراؤنڈ 15 days فار دس, کیونکہ وہ جیسے جیسے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ ویسے ویسے کام کرتی ہے, وہ ایز اے بزنس اس کو نہیں لے کے چلتے. کووڈ نے کس طرح متاثر کیا آپ کو؟ ہم اس وقت بڑے ایک اہم موضوع پہ بھی بات کریں, مینٹل النس پہ. کہیں نہ کہیں ہم اپنی عمر کے کسی نہ کسی حصے میں ڈپریشن کے دور سے ضرور گزرتے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب پہ ایک فیز آتا ہے, اگر میں غلط نہیں, بالکل صحیح, ہم سب پہ ایک فیز آتا ہے, کبھی کام کرتے ہوئے یا کام سے پہلے. ابھی جب یہ لاک ڈاؤن کا میں سن رہی تھی, کیونکہ فار اے ڈیزائنر جو ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے وہ یہ عید کا ہی سیزن ہوتا ہے, یا عید کے بعد پوسٹ عید سیزن جو ہوتا ہے. تو ہم نے اس پہ کافی کام کیا, ابھی وہ ورکنگ 6 months سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے, اور جب میں نے سنا کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, مالز آر کلوزنگ, سو آئی واز لائک کہ ناؤ واٹ, کیونکہ ہائی اینڈ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ آن لائن کسٹمرز نہیں لے رہے ہوتے, تو پھر ہمیں کاسٹ کٹنگ بھی کرنی تھی, ہمیں فوراً سے انوینٹری بھی چینج کرنی پڑی. تو میرے لیے بہت ایک عجیب سا فیز ہو گیا تھا کہ کیسے ہوگا, سیلس کیسے ہوں گی, کیونکہ فائنینشلی بھی آپ نے بزنس کو رن کرنے کے لیے آگے سے آئے گا تو آپ پیچھے سے سپلائی چین کو دیں گے. تو یہ تھا, یہ بڑی ہمت چاہیے اس وقت. بڑے ہم اچھا اٹس ناٹ جسٹ اس, پوری دنیا ہی مقید ہو کر رہ گئی اتنے مشکل وقت میں. اور جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی گزشتہ پروگرام میں بھی کہ ہماری جنریشن نے شاید پہلی بار دیکھا ہوگا اتنا بڑا کرائسس کہ پوری دنیا ہی بند ہو گئی. ہم اچھا تھرڈ ویو سے زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے, کیونکہ جب سیکنڈ کے بعد سب کچھ کھل گیا تھا, بہت نارمل ہو گئی تھی لائف, ہاں, پھر ایک دم سے واپس سے وہی چیز, تھرڈ ویو میں ہم نے مائنڈ ایبزارب بہت احتیاطی بہت کی نا, ہم نے اپنا بہت خیال رکھیے بھائی, SOPs کو فالو کیجیے, حکومت کا ساتھ دیجیے, اور ان جیسے لوگوں کا ساتھ دیجیے جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہم سب کے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں. وہ ہمیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے اتنے اچھے بڑھیا کپڑے بناتے ہیں, اور ہمارے جو سر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ کر دیں کہ کسی نہ کسی. دیکھیے میرے اپنے گھر میں بھی کچھ اس طرح کے مسائل ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں, ان کو میں نے کیسے ریکور ہوتے دیکھا, تو یقیناً ایسے ہی فرشتے ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا یہ فرد ہم آپ کو لوٹا دیں گے. تو سر بہت شکریہ آپ کے اس انیشیٹو کے لیے. 38 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پوری قوم کی طرف سے, اور آئی ہوپ کہ اسی طرح آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے آسانیاں ہوں آنے والے وقت میں, اور آپ ہم سب کو اچھے سے کپڑے پہناتی رہیں اور اس طرح سے خوبصورت دکھاتی رہیں. ورنہ کافی شوز میں میرے ساتھ رہی ہیں, میں پہلی دفعہ تعریف کر رہا ہوں ان کی. نہیں, بہت شکریہ واقعی آپ کا, اور واقعی میں لوگوں کو بھی کہوں گی ضرور ٹرائی کریں اور جائیں اور دیکھیں, ان کے ڈریسز واقعی بہت خوبصورت ہیں. لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں, جب آپ واپس آئیں گے تو ہوگا راہ نجات کا سلسلہ شروع. ویلکم بیک ناظرین, آپ ہیں ہمارے ساتھ رونق رمضان میں, اور محسن ہم کس جانب ہیں؟ دیکھیے آج ہم نے چونکہ مہمان خانہ سے آغاز کیا پروگرام کا, لیکن ہم راہ نجات کو نہیں بھول سکتے, تو اب وقت ہوا ہے راہ نجات کا. رمضان 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 رونق رمضان. اچھا, راہ نجات میں آج ہمارے ساتھ جو محترم مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا علامہ سید علی عدنان زہری صاحب کا. بہت نوازش سر آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب, ہمارے چہیتے. کیسے مزاج ہیں آپ؟ بخیر. علامہ صاحب آج جو موضوع ہے وہ اس کو میں بس تھوڑا سا آغاز دے کر پھر آپ کی اس پہ تفسیر چاہوں گا کہ فرمایا کہ اللہ کے حقوق معاف ہو جائیں گے لیکن انسان کے نہیں, حقوق العباد نہیں ہیں. اتنا فرق کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ نے جو سوال کیا, اگر میں آپ کے اس سوال کو قرآن کی اس آیت سے جوڑ دوں, کیونکہ قرآن فقط مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ قرآن عالم انسانیت کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے پیغام بنا کر بھیجا, اور دنیا کو یہ بتایا کہ اگر تم انسان اچھا بننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو, اور جب تم قرآن پڑھو گے تو اچھے انسان کے ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بھی بن جاؤ گے. تو یہ منصب دیکھیے, آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. میرا اس پہ نظریہ کیا ہے؟ میرا اس پہ نظریہ یہ ہے, میں یہ سوچتا ہوں جب میں قرآن سے مطالعہ کرتا ہوں, میں قرآن, یہ سوال جب میرے ذہن میں آیا کہ میں نے سوچا کہ یا اللہ کیا تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے اور حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا؟
تو مجھے بھی کہیں سے کوئی جواب نہ ملا تو میں اس کے دروازے پر چلا گیا جسے مشکل کشا کہتے ہیں. تو مشکل کشا کی جب میں نے پوری تاریخ پڑھی تو مولا سے جب یہ سوال کیا گیا تو مولا نے اس کا کیا خوبصورت جواب دیا. تو مولا نے کہا دیکھو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو تم اس نظر سے دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مولا کی توجہ پہ جملوں پہ توجہ کریں کہ کیا کہہ رہے ہے قرآن کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ تمہیں آدھا اسلام میں نہیں دیکھنا چاہتا. اگر تم آدھا اسلام میں داخل ہوگے تو فقط حقوق اللہ جو ہے انجام دو گے, حقوق العباد بھول جاؤ گے. اگر تم آدھے اسلام میں داخل ہوگے تو حقوق العباد تم ادا کرو گے لیکن اللہ کے حقوق بھول جاؤ گے. تو مکمل دائرہ اسلام کیا ہے؟ مکمل دائرہ اسلام یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پورا قرآن کی اس درس میں سمیٹ لے جو اللہ بھی کہہ رہا ہے, اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کا ولی بھی کہہ رہا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ پورے کے پورا اسلام سمیٹ لو. پورے کے پورا اسلام کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. اور اگر میں اپنے جواب کو آگے لے کر چلوں تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی آسانی سے, دیکھیے اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ ہر چیز کو بہت آسانی سے بیان کر دیتا ہے. تو میں آپ کے سوال کے جواب کو اگر بہت آسانی میں بیان کروں تو حقوق العباد بارش کے ان قطروں کی طرح ہے کہ جس میں باپ کا ایک الگ مقام ہے, ماں کا ایک الگ مقام ہے, بھائی کا ایک الگ مقام ہے, بہن کا ایک الگ مقام ہے, رشتہ داروں کا ایک الگ مقام ہے. سب سے بڑھ کر جو آپ کے اطراف میں لوگ رہتے ہیں, جو آپ کے ہمسائے ہیں, ان کا ایک الگ مقام ہے. تو اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق اس قدر خوبصورت رکھ دیے کہ روز محشر یہ تمام حقوق العباد جب جمع ہو جائیں گے, جملے پہ توجہ کیجئے گا, جب یہ روز محشر یہ تمام حقوق العباد جب جمع ہو جائیں گے تو اللہ کی نظر میں یہ حقوق اللہ ہوں گے. اللہ کی نظر میں یہ حقوق اللہ ہوں گے کیونکہ یہ اللہ کے حقوق ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے بتائے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین شوہر کون ہے, شوہر اور بیوی کا رتبہ, بہترین شوہر کون ہے کہ جو اپنی بیوی کی عزت کرے, جو بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے. یہ حقوق العباد کی پہلی منزل ہے. حقوق العباد کی دوسری منزل کیا ہے کہ بہترین بیوی کون ہے جو اپنے شوہر کو کے گھر کو جنت بنانے میں اہم کردار ادا کرے. بعد میں بہترین حقوق العباد کیا ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے کرو کہ دنیا میں اگر کوئی بہترین عبادت ہے تو اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے, اور اپنے بچوں کی پرورش کرنا صدقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات حقوق العباد کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا, مفتی صاحب بیٹھے ہیں اس کی تصدیق کریں گے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا تو توحید کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا بالوالدین احسانا, اپنے والدین پہ احسان کرو. یعنی کہ توحید کے بعد حقوق العباد آتا ہے, حقوق العباد کے بعد نماز آتی ہے, اور حقوق العباد کے بعد روزہ آتا ہے, حقوق العباد کے بعد زکوٰۃ آتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے حقوق العباد کا. تو اس انداز سے ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے. جب ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں گے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل کے اس معاشرے میں انسان کس طرح حقوق العباد پورے کرے, یہ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ دیکھیے تعلق کیا ہے, نماز پڑھنے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, روزہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن حقوق العباد میرا اور اللہ کا معاملہ تو روز محشر میں ہوگا. یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. اگر میں نے آپ کے دل کو دکھایا تو فقط میں نے آپ کے دل کو نہیں دکھایا, میں نے رسول کے اس جملے پر توجہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو کسی نے رسول خدا سے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک اچھا انسان کون ہے اور وہ حقوق العباد کیسے ادا کرے؟ تو رسول خدا نے جواب دیا کہ میری نظر میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹے تو اپنے پورے دن کا محاسبہ کرے, اور محاسبہ اس انداز سے کرے کہ اس نے کس کا دل دکھایا, اس کی کس بات سے کس کا دل دکھا. رسول خدا نے یہ بھی کہا کہ دیکھو وہ دن گیا ہوا واپس نہیں آ سکتا, لیکن جب انسان اپنے آپ سے یہ وعدہ کرے کہ آنے والے ایام میں وہ جس شخص کا اس نے دل دکھایا ہے وہ اس سے معافی طلب کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ وعدہ کرے گا کہ یا اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے. یا الہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا الہی میری دعا کو قبول فرما, اور میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ اللہ میں آپ کا دل دکھاؤں گا, نہ نبی مصطفیٰ آپ کا دل دکھاؤں گا, نہ اللہ کے بندوں کا دل دکھاؤں گا, کیونکہ یہی اطاعت
قرآن ہے, یہی اطاعت خدا ہے. بے شک بے شک. ایک چھوٹا سا بریک, جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو نذرانہ عقیدت میں حمد باری تعالیٰ سنیں. مولایا صلی وسلم دائماً کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, میرے مولا مولا مولا, عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. بہترین. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اچھا. مفتی صاحب, ہم نے اس پروگرام میں, آپ چونکہ اس کا حصہ رہے, ہم نے والدین کے حقوق پر بات کی, ہم نے ہمسایوں کے حقوق پر بات کی. اب حقوق العباد ایک بڑا جامع سا مضمون ہے, اس میں حقوق العباد سے مراد کیا ہے؟ میں ایک بالکل بچگانہ اور سطحی سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچے بھی جان سکیں کہ حقوق العباد دراصل ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. صدق اللہ العظیم. پر نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے حقوق العباد, عباد عبد کی جمع ہے, عبد کہتے ہیں بندے کو اور عباد کہتے ہیں بہت سارے بندوں کو, اور ان بندوں کے اندر سارے لوگ شامل ہیں. اس میں خواہ وہ والدین ہوں, بہن بھائی ہوں, ہمسائے ہوں, اور آپ کے دور کے رشتہ دار ہوں, قریب کے رشتہ دار ہوں, محلے دار ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اور میرے آقا نے اس بات کی وضاحت کی ہے. فرمایا کہ یہ مسلمان آپس میں ایسے ہیں کہ جیسے کہ ایک عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ جب اس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو وہ جو عمارت ہوتی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی ہے. اور فرمایا کہ یہی مثال ہے مسلمانوں کی, یہی مثال ہے لوگوں کی, کہ جب آپس میں ان کے ایک دوسرے کے حقوق پورے ہوں گے تو سمجھ لیجئے کہ ان کے جو ایمان والی عمارت ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حقوق العباد ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا نفاذ ہی حقوق العباد کے لیے کیا ہے. اچھا, قیامت کا نفاذ ہی حقوق العباد کے لیے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر کے آیا ہے. اور یاد رکھیے یہاں پر ایک بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے سب لوگ حقوق العباد کی وجہ سے جائیں گے. اکثر و بیشتر لوگ حقوق العباد کی وجہ سے جائیں گے.
یہ بات جو ہے قوت القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292 پہ موجود ہے. ماشاءاللہ. الزواجر عن اقتراف الکبائر کتاب کا نام ہے, جلد 1 صفحہ نمبر 504 پہ موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا. اور الزواجر عن اقتراف الکبائر جلد 1 صفحہ 504 پہ موجود ہے کہ زیادہ تر جو جہنمی ہوں گے اسی بنا پر ہوں گے کہ وہ انہوں نے لوگوں کے حق تلفیاں کی ہوں گے, لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے. اور اسی طرح حضور نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہوگا جس کے پاس نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, حج نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, یہ مفلس نہیں ہے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کون مفلس ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مفلس تو وہ ہوگا جس کے پاس نماز بھی ہوگی, روزہ بھی ہوگا, حج بھی ہوگا, زکوٰۃ بھی ہوگی, اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آقا یہ تو بڑی حیران کی تعجب کی بات ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ساری چیزیں ہوں گی پھر بھی جہنم میں جائے گا. میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کی نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, تو اس کے ارد گرد لوگ قرض دار کھڑے ہوں گے, قرض لینے والے کھڑے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ کوئی وہ لوگ کھڑے ہوں گے جس کو اس نے گالی دی ہوگی, ایک طرف وہ بندہ کھڑا ہوگا جس کا اس نے دل دکھایا ہوگا, ایک طرف وہ کھڑا ہوگا جس کا اس نے حق کھایا ہوگا. تو فرمایا اس طریقے سے کر کے اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ان تینوں چاروں اشخاص کے اندر بانٹی جائیں گی, اور اس کے ذمے میں جو اس کے گناہ ہوں گے وہ ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنمی ہو جائے گا. ایک بریک کے بعد جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو سیگمنٹ ہوگا اہتمام رمضان. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں ہوں شیف فاطمہ ایکسپرٹ کے کچن میں, آپ کی اپنی ایکسپرٹ, اور میرے ایکسپرٹ میرے ساتھ ہیں شیف محسن. کیسے ہیں آپ؟ میں سوچ رہا ہوں وہ کیپ بھی بنوا لوں میں. جی ایسے ہی ہونے والا ہے, تھوڑے دن میں آپ ایپرن کیپ سب کچھ آ جائے تیار. بالکل بالکل, یہ شیف بن چکے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ کیچپ کی بوٹل پہ میری تصویر بھی آیا کرے گی پھر ایسے والی. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بس میں ابھی ہاتھ دھو کر آئی ہوں. آپ نے ہاتھ دھو لیے؟ جی میں نے بالکل دھوئے. میں نے لائف بوائے سے ہم 99.9 کٹاروں کا خاتمہ کرتے ہیں. محسن کے جراثیم کو مارتا ہے یہ, محسن کے ہاتھوں کے جراثیم کو مارتا ہے یہ. جی جی جی, ہر بار آپ کچھ نا میں پمپ رب چھو کر دوں گا آپ کو کیونکہ لائف بوائے ہینڈ واش جو ہے یہ پہلے آپ پمپ کریں گے اس کو, پھر آپ اس کو ہاتھوں پہ رب کریں گے تو جراثیم ہو جائیں گے. چھو کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ میں جھٹ پٹ بنا رہی ہوں کچوری. ارے کیا بات ہے. جی 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 سنتی ہیں آپ؟ میں تو سب سنتی ہوں, کھاتی نہیں ہے وہ. مفتی صاحب کچھ نہیں ملتا. ایک سیکنڈ, مفتی صاحب کی مسکراہٹ سب کہہ رہی ہے. صاحب آج گیسٹ بھی آئے ہیں, علامہ صاحب ہمارے پاس پہلی بار آئے ہیں. پہلی بار ہیں میرے خیال میں آج ان کی خاطرداری کریں. کچوریوں سے سر کوئی اختلاف تو نہیں ہمیں؟ نہیں جی, مجھے تو کھانے سے شدید محبت ہے. ہاں یہ بھی بات ہے. کیا بات ہے بھائی واہ 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 واہ. کھانے کی ہر چیز سے ہمیں فوراً اتحاد ہو جاتا ہے. ٹینشن نہیں لیں. زبردست زبردست. اوکے بسم اللہ, انگریڈینٹس بتائیے. بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے. کچوریاں دو طرح سے بنتی ہیں, دال میں بھی بنتی ہیں, آلو میں بھی بنتی ہیں, چکن میں بھی بنتی ہیں. اب یہ آپ کی مرضی, آپ کس میں بنانا چاہیں. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم آلو سے بنا رہے ہیں. اور جب ہم آلو سے کچوری بناتے ہیں تو وہ ہم کنور کے کیچپ مائنیز کے ساتھ ہم ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ ترکاری کی ضرورت نہیں ہے. کنور کی کیچپ, ہیلمنز کی مائنیز دونوں مکس کر کے بھی کھا سکتے ہیں. بالکل کھا سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. تو یہ میں نے آلو لیے ہیں, ٹھیک ہے, 3 عدد ہم نے آلو لے لیے تھے, انہیں بوائل کیا, انہیں ہم نے میش کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا ہم نے پین میں لیا ہے, سمجھے تقریباً 1.5 سے 2 کھانے کے چمچے آئل. اس میں جائے گی ہری پیاز. آپ کبھی بھی پختگی سے نہیں کہتی یہ بات, سمجھیں, آپ کہیں کہ آپ نے اتنا آئل لیا. 2 کھانے کے چمچے میں نے آئل لیا ہے. 1 پیالی یا سمجھیں کہ 2 آپ پھر سمجھیں, دیکھا پھر سمجھیں, مطلب ان کی سمجھ پر چھوڑ دیتی ہیں. نہیں ٹھیک ہے. اچھا جی, ہری پیاز لیے میں نے 2 عدد, جن کو ہم نے گرین پورشن نہیں لیا, وائٹ والا لیا. اس کو ہم تھوڑا سا گلابی کریں گے. ٹھیک ہے جی. جب تک یہ گلابی ہو رہا ہے میں باقی انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. جب یہ تھوڑا سا گلابی ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے چٹکی رائی کی, جس کا پہاڑ بن جاتا ہے. جی یہاں ہم نے پہاڑ نہیں بنانا ہے. یہ ہے ثابت دھنیا, اس کو ہاتھ سے کرش کریں گے. یہ آدھا چائے کی چمچی جائے گی. اس کے اندر آدھی چائے کی چمچی جائے گی ثابت بھنا ہوا زیرہ سفید, نمک حسب ذائقہ, اور اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ 1 چائے کی چمچی. ٹھیک ہے جی. ہری مرچیں ہیں یہ ہم جب آلو ڈالیں گے اس کے بعد ہم ہری مرچیں چاپ کی ہوئی ہیں 1 عدد ہم نے لیں گے.
اور ہرا دھنیا حسب ذائقہ آپ کے حساب سے آپ زیادہ ڈالیں, جتنا وہ سمجھیں, جتنے آپ کا دل چاہے. یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا جیسے, یعنی ہلکا سا گلابی سا ہو جائے گا, تو ہم اس میں آلو ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہو گیا ہے گلابی, تو ہم اس میں آلو ایڈ کر رہے ہیں. اچھا, آلو میں ابھی کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا, نمک وغیرہ نہیں, بس ہم نے اس کو صرف پانی میں بوائل کر کے نکال کے چھلکے اس کے اتار کے اور ہم نے اس کو میش کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اس کو مکس کرتے رہیں گے. میں اس میں انگریڈینٹس ڈال رہی ہوں. ہم نے سفید زیرہ لے لیا ہے, اس کو تھوڑا سا ہم کرش کر کے اس طرح سے ہم اس میں ڈالیں گے. اب آپ نے اس میں ڈال دی لال مرچیں کٹی ہوئی لال مرچ. بالکل ٹھیک ہے. نمک میں نے نہیں ڈالا, اس میں ڈال دیا ہے. نہیں ڈالا ہے, حسب ذائقہ ڈال رہی ہوں. نہیں ڈالا نمک. دیکھیے یاد سے, اس سے پہلے کہ آپ اس کا بھی حال پائے والا کر دیں. نہیں, پائے میں 2 دفعہ ڈل گیا تھا. بالکل جی. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیے روزے دار ہیں خاتون, تو اگر اونچ نیچ ہو جائے تو معاف کر دیجیے. جی بالکل. اچھا, پہلی بار میں گھریلو کچوریاں کھاؤں گا. کچوریوں سے میرا تعارف کراچی آنے کے بعد ہوا مفتی صاحب. ویسے اچھا, پنجاب میں اتفاق نہیں ہوا میرا کبھی کچوری کھانے کا. نہیں, سچ بول, ہاں ہوتا نہیں ہے نا. یہ یہاں پر وہ ٹھیلوں سے ذرا کچھ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب میری تو پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ بھی ایک ڈش ہے بڑی. اچھا, یہ ترکاری کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے, یہ ایسے سوس کے ساتھ بھی ہم کھا سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا نا اس کے جو دال کے ہم بناتے ہیں کچوریاں, اس کا بھی سیم پروسیس ہے. میں بتا دوں, یہی تمام چیزیں اس میں جائیں گی. صرف دال, جو مونگ کی دال ہوتی ہے, اس کو ہم بوائل کر کے اس کو بالکل ڈرائی کر لیتے ہیں, بالکل خشک کر کے نا, جیسے بوائل کرنے کے بعد اس کو میش کر کے اور اس کا اس طرح سے ہم بناتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا فاطمہ, جی ٹائم سیونگ کے لیے ہم اس کو فریز بالکل کر سکتے ہیں. میں تو اسی طرح بناتی ہوں, میں اس کو فریز کر لیتی ہوں, کیونکہ جیسے بچے ہیں گھر میں اور سحری کا وقت ہے, سحری میں, افطار میں دوست آ رہے ہیں, ناشتے پہ آپ نے بلایا شام کے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا اس کو فریز کر سکتے ہیں 1 ہفتے سے لے کے 10 دن تک. اگر آپ نے آلو کے بنائے ہیں تو یہ پیسٹ کی بات ہو رہی ہے نا. جی پورا ہم کچوری بنا کے. اچھا, میں نے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اب کچوری کی جو ہم ڈو بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں فٹافٹ کہ ہم نے کیا کیا ہے. میدے کا آٹا لیا ہے, اس میں حسب ذائقہ حسب ضرورت نمک ڈالا ہے. ہم نے اس میں تقریباً آدھا کلو ہم نے لیا تھا آٹا, میدا یعنی. اس میں سمجھیں کہ ہم نے آدھی چائے کی چمچی جو ہے نمک لیا ہے, اور اس میں 3 سے 4 کھانے کے چمچے آئل ڈالا ہے. آپ لوگ گھی بھی ڈال سکتے ہیں. اس کو ہم نے 2 سے 3 دفعہ گوندنا ہے, یعنی 1 دفعہ گوند لیا ہم نے رکھ دیا, 15 منٹ بعد ہم نے دوبارہ اس کو گوندنا ہے, پھر رکھ دینا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کی یہ چھوٹے چھوٹے پیڑیاں بنا لیں. اس میں ہمیں اس کو بیلنا بھی نہیں پڑے گا, ہم اس کو صرف ایسے کر کے بس. اچھا, ایک میں علامہ صاحب چونکہ ہمارے پاس تشریف لائیں, میں ایک سفارش کروانا چاہوں گا علامہ صاحب آپ سے. مفتی صاحب کی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی. مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ حلوہ بنے اس سیٹ پہ ایک دن, اور یہ معطر ہو جائے ساری فضا. تو آپ اگر شیف فاطمہ سے یہ ان کی سفارش کر دیں. دیجیے, معطر تو یہ فضا ویسی معطر ہے ماشاءاللہ سے. اتنے اچھے آپ کے ٹاپکس ہیں, اتنے اچھے آپ کے, ہم لوگ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اگر معطر پہ اسکوائر لگ سکتا ہے اگر آپ حلوہ بنا دیں. ایک چھوٹا سا بریک لے کر آئیے رونق رمضان میں واپس. ویلکم بیک. میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور جہاں پہ ہم نے اپنی ریسیپی چھوڑی تھی ہم وہیں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنا آلو کا جو بھرتا ہے وہ بنا لیا تھا, اور جو میں نے آپ کو پیڑے دکھائے تھے اس میں سے میں نے ایک پیڑا لیا ہے. اس کو ہاتھ سے ہم نے اچھا سا جیسے دبایا, اور ہم نے بیچ میں اس کا بیٹر رکھ کے اب ہم اس کو چاروں طرف سے اس طرح سے فل کریں گے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو ہم بند کر دیں گے. بند کرنے کے بعد آپ کو وہ اندازہ ہے نا جو ہم کچوری کھاتے ہیں اس کا اس طرح سے ایک شیپ آ رہی ہوتی ہے, تو وہ اس کو لانے کے لیے ہم نے اس کو اس طرح دوبارہ سے پریس کرنا ہے, اور بہت پیار سے ہلکی آنچ پہ ہمارا تیل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے, اور ہم اس کو تیل میں ڈالیں گے فرائی ہونے کے لیے. جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے میں ہمارے موضوع پر واپس آنا چاہوں گا, کیونکہ آج گفتگو کا وقت ہمیں نہیں ملا شروع میں. میں چاہوں گا کہ اب ہم حقوق العباد کو تھوڑا سا تفصیل اور تفسیر کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. علامہ صاحب اس پہ ذرا مزید روشنی اگر آپ ڈال سکیں. دیکھیے جی, حقوق العباد کیا پیغام دے رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر اہل بیت علیہ السلام اس کے بارے میں کیا پیغام دے رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور میں اگر قرآن, انبیاء اور اہل بیت کی کچھ تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں ایک مرتبہ جناب موسیٰ سے جب کلام اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ سے کلام کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے یہ فرمایا کہ میرے بندوں کو دو, جو بندہ تمہارے پاس آئے اس کی مدد کرو. تو جناب موسیٰ نے فرمایا یا اللہ اس بات کی ذرا وضاحت کریں.
تو اللہ نے کہا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ آتا ہے تم بظاہر طور پہ اس کو دے رہے ہوتے ہو, یعنی اس کی مدد کر رہے ہوتے ہو, لیکن وہ مدد براہ راست مجھ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اور دیکھیں اہل بیت علیہ السلام اس کی کیا تشریح کر رہے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی کسی غریب کی مدد کرتے تھے تو جس چیز کو وہ غریب کو ہدیہ کر رہے ہوتے تھے نا, اس چیز کو بار بار چوم رہے ہوتے تھے. تو کسی نے امام سے پوچھا مولا آپ اس چیز کو بار بار چومتے کیوں ہیں؟ تو امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. امام نے کہا یہ چیز ابھی میرے ہاتھ میں ہے, لیکن جیسے ہی غریب کے ہاتھ میں جائے گی وہ غریب کے ہاتھ میں نہیں جائے گی, براہ راست خدا کی بارگاہ میں چلی جائے گی, اس لیے میں اس چیز کو بار بار چوم رہا ہوں. اور دیکھیے, اور اس بات کو مزید اگر میں بیان کروں تو کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ بھی سوال کیا کہ مولا کہ جب بھی کوئی آپ کو ایک طریقے سے آپ کو غصہ نہیں آتا کہ بار بار آپ کے پاس مانگنے والے آتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ نظام ہے کہ ہمارے پاس بار بار مانگنے والے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ ان سے کتراتے ہیں. لیکن اسلام کیا تعلیمات دے رہا ہے, اہل بیت کیا تعلیمات دے رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میں تمہارے درمیان دو گراں کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. تو اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں اہل بیت کو بھی سمجھنا ہوگا, اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہوگا. تو امام زین العابدین سے یہ سوال کیا گیا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بار بار مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا, اور تمام سامعین کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کو خوشی کیوں ہوتی ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ وہ جو میرے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے وہ دنیا کی فانی چیز کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آتا ہے. تو میں خوشی اس بات پر کرتا ہوں کہ جو میری فانی چیز ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہے, اور مولا نے یہی کہا, اور مولا نے کہا کہ جو مجھ سے مانگنے آتا ہے میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے مانگنے کے لیے آیا اس نے تو مجھ سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا اور میری چیز کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیا. تو یہی پیغام ہمیں اہل بیت علیہ السلام دے رہے ہیں, یہی پیغام ہمیں قرآن دے رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ہے جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اور مولا علی علیہ السلام نے روزہ رکھا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے, تو یہ حقوق العباد ہی تو ہے نا کہ روزے افطار. دیکھیے افطار کے وقت میں ہمارا کیا عالم ہوتا ہے, ہمارے پاس لمبے لمبے دسترخوان سجے ہوتے ہیں, طرح طرح کے طعام ہوتے ہیں, طرح طرح کے مشروبات ہوتے ہیں, انسان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہو یہ میں تمام چیزیں تناول فرما لوں. لیکن اہل بیت علیہ السلام کا کیا کردار ہے کہ وقت افطار, حقوق العباد کی معراج دیکھیے کہ وقت افطار کہ جیسے ہی اہل بیت علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, دروازہ بجا, پتہ لگا مسکین آیا اپنا پورا کھانا اٹھا کر. آپ یہ دیکھیے کہ ماں بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے, لیکن جناب فاطمہ نے بچوں کی بھوک کا خیال نہیں رکھا, حقوق العباد میں اس آنے والے کا خیال رکھا. اور فقط یہ ایک دن نہیں ہوا, دوسرا دن پھر آیا, پھر غریب آیا, تیسرا دن پھر آیا, پھر اسیر آیا. تو میں نے جب تحقیق کی اور کتابیں پڑھی تو پتہ یہ لگا کہ وہ یتیم, مسکین اور اسیر نہیں تھے, بلکہ کچھ کتابوں میں بیان ہے کہ وہ فرشتے تھے جو کہ اللہ نے آسمان سے در زہرا پر بھیجے تھے. تو میں کہوں یا اللہ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایک دن ایک فرشتے کو یتیم, دوسرے کو مسکین, تیسرے کو اسیر بنا کر بھیجا؟ تو اللہ یہی پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر حقوق العباد کو سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو سمجھو, کیونکہ اہل بیت کا یہ دروازہ ہے کہ اہل بیت کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اور میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم حقوق العباد تک پہنچنا چاہتے ہو اور اگر تم لین دین کے معاملات میں آگے جانا چاہتے ہو اور سب سے بڑھ کر اگر تم مجھ تک کوئی سفارش لے کے آنا چاہتے ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. در فاطمہ پر آ جاؤ, در علی پر آ جاؤ, در نبی پر آ جاؤ, در حسن پر آ جاؤ, در حسین پر آ جاؤ, کیونکہ اگر میں تمہیں عطا کروں گا تو وسیلے کی صورت میں عطا کروں گا, اور محمد و آل محمد علیہ السلام بہترین وسیلہ ہیں. بے شک بے شک بے شک, صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں تک پہنچے؟ کیونکہ افطار میں میرے خیال میں اب چند ساعتیں باقی ہیں. بس یہ بھی تیار ہیں, اپنی منزلوں کی جانب رواں دواں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ذرا براؤن ہونا شروع ہو گئے, ہلکی آنچ پہ ہم بنائیں گے کیونکہ بہت تیز آنچ پہ اندر پک اچھے سے پکے, بالکل ٹھیک پک جائیں گے. اور یہ دیکھیں پھولنا شروع ہو گئی کچوریاں جیسے ہوتی ہیں, ہم نے بالکل فلیٹ بنائی تھی, یہ جیسے ابھی یہ ویسی ہونے لگ گئی ہیں جیسی میں نے دیکھی ہوئی ہیں. مطلب ہاں مطلب میں نے اتنے قریب سے بنتی ہوئی دیکھی نہیں کبھی. بالکل میں بڑا خوش ہوں کہ ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہم نے جو ہے کنور کا کیچپ ہم نے یوز کیا ہے, جو ہم اس کو آپ بلکہ ڈپ کر کے کھائیں گے جیسے ہی روزہ کھلے گا. اس کے ساتھ نہیں صرف میں نہیں کھاؤں گا, اس سیٹ پہ اور بھی لوگ ہیں جو کھائیں گے.
مفتی صاحب کوئی حامی بھر لے میرے ساتھ, میں اکیلا بدنام ہو رہا ہوں کہ میں صرف کھاؤں گا یہ سب, کیونکہ سب کو پتا ہے محسن نہیں کھاتے سب سے زیادہ. میرا درد سمجھتے ہیں مفتی صاحب. اچھا جب تک یہ میں نکال رہی ہوں جس میں آپ جلدی سے ایسا کیجیے کہ فٹافٹ 7 اپ بھی نکالیے, گلاسز لیں, تھوڑا کام کریں, آج آپ کچھ نہیں کرے گا. میں اصل میں گفتگو شنید میں مصروف تھا. آپ بھی اپنے دسترخوان کی رونق کو بڑھائیے اور افطار کیجیے, کیونکہ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے. تو لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں, تب تک ہم بھی کھجور کھا کر افطار کر کے اور اس کے بعد پھر دسترخوان یہاں پہ سجا لیں گے اور پھر کچھ گفتگو ہوگی, کچھ کھانا ہوگا اور کچھ پینا ہوگا. لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں. مولایا صلی وسلم دائماً. ویلکم بیک ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رونق رمضان میں, اور ہمارے دسترخوان کی رونق یہاں تک آ چکی ہے. کچن سے یہاں پہ اب موجود ہے آپ کے ساتھ, آپ کو دکھانے کے لیے کھجور سے روزہ کھول لیا گیا ہے, لیکن کیونکہ آپ کو دکھانا تھا یہ کچوریاں, اس لیے ابھی تک ہم نے نوش نہیں فرمائی ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب بات کھانے پینے کی آتی ہے تو اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمیں چاہیے لائف بوائے کا ہینڈ سینیٹائزر, جو ہم سب یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم کچھ ہاتھ لگائیں گے کھانے کے لیے. کیا بات, لائیے لائیے. بالکل یہ ایک بڑا ایک عجیب سے دور میں جی رہے ہیں ہم. بالکل بالکل, اور یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے احباب کو محفوظ رکھیں, اپنے گرد و نواح کے ماحول کو. بالکل, میں یہی کہہ رہی تھی کہ کیا ہی ہو کہ ہماری اندر کی روحیں بھی اسی طرح صاف ہو جائیں, ہر چیز بالکل سینیٹائز ہو جائے. مطلب لیکن وہ اس سے نہیں ہوں گی, پی نہ لیجیے گا کسی کو, ہمیں خود عمل کرنا, یہ احتیاط کیجیے گا. مفتی صاحب, حقوق العباد کی ترتیب کیا ہے, کہاں سے, مطلب پہلا حق کس کا ہے مجھ پہ, وہ ترتیب بھی تو اسلام نے بتائی ہوگی ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی سورۃ النساء کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 36 کی طرف جائیں گے تو ادھر ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے سب سے پہلے عبادت کی بات کی جا رہی ہے, پھر شرک سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے, اور ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلا حق جو بیان کیا جا رہا ہے وہ والدین کے ہے, والدین کا. اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. یہاں پر بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں, دور کے رشتہ دار ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, تم ان کے حق پورے کیا کرو. کیونکہ جب تم ان کے حقوق پورے کر کے قیامت کے دن رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, تو جب تم ایسے لڑکھڑاتے ہوئے, ڈرتے ہوئے, کانپتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ بندو میں نے اپنے حقوق معاف کیے تمہیں, لیکن وہاں پر یہ فرمایا جائے گا کہ میں نے تو اپنے حقوق معاف کر دیے ہیں, اب جو تمہارے آپس کے بندوں کے معاملات تھے نا وہ جا کے معاف کروا کر آؤ. تو اس وقت جب معاف کروانے کے لیے جائیں گے تو معافی مانگی جائے گی, تو وہاں پر معافیاں ملیں گی, نیکیاں دے کر معافیاں ملیں گی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ معافی تو لے لیں, نیکی ایک بھی نہ بچے. تو جب نیکی ایک بھی نہیں بچے گی تو پھر کیا ہوگا, آخر میں وہ ندامت سے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے, اور یہ ہوگا کہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے جہنم میں جانے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے اعمال کی بنا پر نہیں جائیں گے, بلکہ اس بنا پر جائیں گے کہ انہوں نے لوگوں کے حق تلفیاں کی ہوں گی, لوگوں کے حق مارے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہی فرماتا ہے, جس طرح کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ حقوق العباد ان قرآن. جی جی جی, ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہاں پر بھی بات وہی کی جا رہی ہے کہ تم جو اللہ کی عبادت کرو, لیکن آخر میں جا کر کیا کرو کہ بندوں کے حقوق کو تم نے پورا کرنا ہے. اور پھر ہم اگر سورہ بنی اسرائیل کی طرف جائیں تو پارہ نمبر 15 آیت نمبر 23 سے لے کر 29 تک وہاں پر بھی یہی تذکرہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے بات شروع ہوتی ہے, ربکم اعلم بما فی نفوسکم کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے, کرنا یہی ہے کہ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. فرمایا فضول خرچی نہیں کرنی, بندوں کے حق پورے کرنے ہیں. آپ بندوں کے حق قرآن سے تو ثابت ہو گئے ہیں, اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف, سیاست کی بڑی کتاب ہے, اور انہوں نے ترتیب بھی بڑی باکمال رکھی ہے. امام بخاری نے کتاب الایمان, سب سے پہلے کتاب الایمان رکھ دیا. کتاب الایمان یعنی ایمان کسے کہتے ہیں, کتاب الایمان ہے, بخاری شریف ہے, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 15 ہے, حدیث نمبر 10 ہے. وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ای المسلم افضل, کہ مسلمانوں میں افضل ترین مسلمان کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی.
حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بہترین افضل مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور آگے بات ختم ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 اور کتاب الایمان حدیث نمبر 13 ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما تحب لنفسہ، کہ اس وقت تک تو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو مسلمان کے لیے وہی نہ پسند کر لو۔ اور مسلم شریف کی طرف اگر ہم جائیں تو مسلم شریف صفحہ نمبر 56 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فاسقوں والی حرکت ہے، اور کسی مسلمان کے دل پہ زخم کرنا یا اس کو زخم دینا یا اس کو قتل کرنا فرمایا یہ کفر ہے۔ اور یہاں پر صحابہ اکرام کو جو میرے آقا نے ان کو تعلیمات دی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کان مروڑا، کان پکڑ کے کان مروڑا تو آپ کے دل نے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا، تو آپ نے غلام کو بلایا، کتاب کا نام ہے نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یار ایسا کرو کہ جس طرح میں نے تمہارا کان مروڑا نا اس طرح میرا کان مروڑ لو، کہیں ایسا نہیں ہو کہ جب رب کی عدالت لگے گی، رب کی عدالت میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، وہاں پر تو ایک مسکال، چھوٹی سی مسکال کے برابر بھی چھوٹ نہیں ملنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو، اور یہی معاملہ جنگ بدر میں ہوا۔ میرے آقا جب صحابہ کو صف میں دروس فرما رہے تھے تو ایک صحابی تھے جن کا تھوڑا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، تو حضور نے مذاقاً حضور نے جو ہے نا حضور نے وہ چھڑی مبارک دی، حضور نے فرمایا سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا جب حضور نے فرمایا نا کہ سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ تو صحابی کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پہ تھوڑا رد و بدل تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابی جو میں نے کیا ہے نا تم بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ بھی وہی کر لو، محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی وہ کر لو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ قرآن ہے، ہمیں حقوق العباد کی طرف بار بار اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ یہ بڑے اہم فریضے ہیں ہمارے، آج ہم نے ان کو پس سے پشت ڈال دی ہے اور ہم پتہ نہیں کہاں تک جا کے پہنچے ہیں، اور ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مفلسی کے صف میں کھڑے ہو جائیں، اور مفلس تو وہ ہوگا جو جہنم میں چلا جائے گا۔ یہاں پر اگر وقت ہو تو میں حضرت ایک تابعی کی بات بتانا چاہوں گا۔ حضرت وہب بن منبہ تابعی ہیں، فرماتے کہ میرے ایک یار تھا جس کی عمر 70 سال تھی، 70 سال گناہوں میں گزار دیے، اور پھر اس کے بعد جب ان کو خوف خدا آیا تو انہوں نے توبہ کی، اور اگلے 70 سال انہوں نے اللہ کی عبادت یعنی رات بھر دن عبادت کرتے تھے، نمازیں، روزے، حج، زکات۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کا انتقال ہوا، کہتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مالک مجھے اس کا معاملہ تو بتا دے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ تو وہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ خواب میں وہ میں نے پوچھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ اعمال کی بنا پر اللہ نے مجھے جنتی تو بنا دیا ہے لیکن آج تک میں جنت میں نہیں جا سکا۔ یہ بات پھر وقفے کے بعد بالکل 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 لوٹ کر آئیں گے جب بریک کے بعد، تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول بھی سنیں گے اور باتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ خوشبو ہے دو عالم میں، تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہو، تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے
न आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा माशाल्लाह, जीते रहिए शहरियार साहब। आपने तो सुना है कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं साहब हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह, नन्ही सी उम्र उम्र में देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर देख रहे हैं आप, माशाल्लाह बड़ा कमाल करते हैं ये बच्चे आजकल के। अलामा साहब, हुकूकुल इबाद का जब जिक्र आता है, ये मेरा एक शायद लाओबाली सा सवाल है कि जो जानवरों के हुकूक हैं, जैसे आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर भी कि हुकूमत जो है वो उनको जहर आलूद कुछ खाने दे देती है या उनको बेहोशी के इंजेक्शंस दे रही है जानवरों को। ये दुरुस्त है या ये नहीं है? क्या उनके हुकूक के बारे में हमें कहीं मिलती है रहनुमाई? जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल के जवाब से कबल जिससे पहले आपने एक सवाल पूछा था मुफ्ती साहब से, मैं थोड़ा सा मुफ्ती साहब ने उसका बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना हिस्सा उसमें डालना चाहूँगा। आपका सवाल ये था कि सबसे ज़्यादा हक किसका है, तरतीब क्या है। तो ये तरतीब, यही सवाल एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारी माँ का। फिर उस शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। फिर रसूल अल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का। फिर उसने ये सवाल किया तीसरी मरतबा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। फिर रसूल अल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का। फिर उस शख्स ने चौथी मरतबा ये सवाल किया कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। तो फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे बाप का। क्या बात। तो ये देखिए, मतलब माँ बाप का जो हक है वो बहुत ज़्यादा है। और ये अच्छा, ये मंजिल आप देखिए कि रसूल खुदा किस तरीके से इसको बयान कर रहे हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कुरान मजीद की आयत मुबारका है कि ए मेरे अल्लाह, मुझ पर उसी तरह से रहम फरमा जिस तरह तूने मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश की है। तो आप ये मंजिल देखिए कि क्या ये हकूकुल इबाद का जो मरहला है, क्या ये मेरे माँ बाप की हयात तक महदूद है। वाह। अब देखिए, आपने आज तक ये कहीं नहीं सुना होगा कि हकूकुल इबाद क्या सिर्फ जिंदों के लिए हैं। क्या बात। मैं इस नुक्ते पर जो है रोशनी डालना चाह रहा हूँ रसूल खुदा के पैगाम से। देखिए, हकूकुल इबाद जो हैं फ़कत जिंदों तक महदूद नहीं है, बल्कि हकूकुल इबाद मुर्दों के भी लिए भी हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि या अल्लाह, मुझ पे ऐसे रहम फरमा जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपने में मेरी परवरिश की। तो मैंने इस सवाल का जवाब ये तलाश करने लगा कि ये जो आय मुबारका है, इससे क्या मुराद है अल्लाह की, कि क्या जब तक मेरे माँ बाप हयात हैं, जब तक मैं अल्लाह से रहम की अपील कर रहा हूँ, और जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो गए तो वो रहम की अपील ख़त्म हो गई। तो मुझे नईमुल अबरार किताब में हज़रत ईसा का एक वाक़या मिला, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। तो आपने देखा कि एक कब्र पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है। अच्छा।
کچھ سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ دوبارہ اسی قبرستان میں اسی قبر کے پاس سے گزرے. جب وہ اس قبر کے پاس سے گزرے تو کیا ہوا؟ جب ہم بریک سے لوٹیں گے تو ہم جانیں گے, اور بریک کے بعد جب آپ آئیں گے تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نعت رسول مقبول بھی. مولاي صلي وسلم دائما ابدا. سخائن کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے, سخائن کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے, یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے. کرم ان کی وراثت ہے, کرم ان کی وراثت ہے, دعا ان کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. گواہ قدسی ہے اے لوگو, حیا ان کی وراثت ہے. گواہ قدسی ہے اے لوگو, حیا ان کی وراثت ہے. نہ دو اے کوفیو تانا, کہ بارش مانگ لو رب سے. نہ دو اے کوفیو تانا, کہ بارش مانگ لو رب سے. یہ چاہیں تو ابھی برسے, یہ چاہیں تو ابھی برسے. گھٹا ان کی وراثت ہے, یہ چاہیں تو ابھی برسے. گھٹا ان کی وراثت ہے, سخا ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء بہت اللہ. خوبصورت.
قصہ مکمل جی تو حضرت عیسیٰ کچھ سالوں کے بعد دوبارہ اسی قبرستان میں اس قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ جس قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا اسی قبر پر خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو حضرت عیسیٰ بڑا پریشان ہوئے اور خدا سے مخاطب ہوئے یا اللہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اسی قبر پر کچھ سال قبل تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا اور اب اسی قبر پر تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ جو شخص مرا وہ بہت گنہگار تھا لیکن جب وہ مرا تو اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی. جیسے وہ شخص مر گیا اور اس کے ہاں کچھ مہینوں کے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کی بیوی اسلام سے بہت لگاؤ رکھتی تھی اور جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو اسلام کی تعلیمات دینا شروع کی اور جیسے ہی بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا کی رحمت کو جوش آیا اور وہ عذاب رحمت میں بدل گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو حقوق العباد کا مرحلہ ہے یہ ہماری حیات تک محدود نہیں ہے. تو حقوق العباد میں کیا فقط انسانیت آتی ہے جو آپ کا سوال ہے کیا اشرف المخلوقات آتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہو چاہے وہ پرندوں کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو اللہ کی صورت میں ہو بالکل اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم میری بنائی ہوئی مخلوق سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہا کہ اشرف المخلوقات کا خیال رکھو اور پھر یہ بھی کہا کہ میری مخلوق کا خیال رکھو. اب آپ جو یہ کہتے ہیں کہ جی زہر دے کے مار دیا جاتا ہے تو میرے خیال سے میرا اس میں جو پوری علمی اس میں جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور جو نقصان کا باعث بن رہا ہے تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو کچھ ایسی چیزیں بنانی چاہیے کہ وہ اس میں وہاں پر رکھیں تاکہ وہ جانور کسی بھی انسان کو نہ کاٹے یا اس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ملے. تو جانوروں کے لیے حقوق العباد کیا ہے کہ ان کے لیے ان تمام تر انتظامات کو رکھا جائے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. خود رسول خدا جو ہیں بکریاں چراتے تھے تو بکریوں سے بھی محبت کرتے تھے کیونکہ وہ اس بات جانتے تھے کہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے. تو ہمیں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے خدا کی ہر اس مخلوق سے محبت کرنی ہے کہ جو خدا سے قریب تر ہے اور جو خدا نے پیدا کی ہے. اور جب ہم یہ عمل پورا کر لیں گے تو حقوق العباد کی منزل پر فائز ہو جائیں گے اور وقت آخرت ہم خدا سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ فقط میں نے تیرے بنائے ہوئے بندوں سے حقوق العباد ادا نہیں کیا, میں نے تو جانوروں کے بھی حقوق ادا کیے, میں نے تو پرندوں کے بھی حقوق ادا کیے, میں نے تو عالم انسانیت کے تمام لوگوں کے حقوق ادا کیے. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بدلے گا تو خدا بھی جواب دے گا میرے بندے کہ تو نے میری پوری مخلوق کے حقوق ادا کیے, جنت تیرا استقبال کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے سنہرے اقوال. ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے رونق رمضان اور وقت ہوا ہے سنہرے اقوال. رمضان 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 رونق رمضان. سنہرے اقوال میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے 7 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے رایان اور اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوگا. اس کی تفسیر اگر ہو جائے تو مزہ آ جائے. بالکل روزہ دار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات ہیں اور اس دروازے کے اندر سے صرف انہی کا استقبال کیا جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے روزہ رکھا اور آنکھوں کا روزہ تمام اعضاء کا روزہ رکھا. تو داروغ جنت وہاں پہ کھڑے ہو کے استقبال کریں گے اور لوگ حیرت سے پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہیں. تو جواب دیا جا رہا ہوگا کہ یہ مصطفیٰ کے امتی ہیں اور یہ وہ ہیں جو روزے رکھا کرتے تھے. اور روزے کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے جس طرح کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پر بھی توجہ دیں تو زیادہ توجہ کیا بھرپور اسی کی طرف محو ہو جائیں, اسی کی طرف اپنی لگن کر لیں, نہیں تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی ہماری. اللہ کی مخلوق سے اگر اللہ کے پیارے بندہ بننا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے پیار کرو تو عرش کا رب بھی پیار کرے گا. تو آج ہم یہی وعدہ لے لیتے ہیں علامہ صاحب اور مفتی صاحب کی اجازت سے کہ ہم خود بھی یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کی طرف ذرا متوجہ ہو جائیں جو کہ ہم نے بہت زیادہ نگلیکٹ کر دیے ہوئے ہیں. ہم اکثر پڑوسی کے حقوق پہ ہم علامہ صاحب بات کر رہے تھے گزشتہ دنوں تو ہم نے اس پہ یہ بھی موضوع دیکھا کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہمسائے میں رہتا ہی کون ہے. جو بڑے بڑے گھر اب بن چکے ہیں, کالونیز بن چکی ہیں, تو وہاں پہ یہی نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ کوئی مرگ ہو گئی, کوئی رہ رہا ہے, کوئی زندہ ہے, کوئی بیمار ہے. وہ روایتیں ختم ہو گئی. تو حقوق العباد تو بہت کہیں ہم پس پشت ڈال چکے اب جو کہ بڑا المیہ ہے. تو کوشش کرتے ہیں مل کے کہ کسی کی دل آزاری اگر ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ میں نے جو علامہ صاحب اور مفتی صاحب کی باتوں سے اخذ کیا ہے تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم یہ سوچ کر عبادات میں مشغول ہو جائیں, حج پہ چلے جائیں, عمرے پہ چلے جائیں اور سجدوں میں راتیں کالی کر دیں کہ میں نے کہہ دیجئے کہ میں نے ایمی کی دل آزاری کر دی خدا نہ خواستہ اور میں اللہ سے معافی مانگنے چل پڑوں اور میں سوچوں کہ مجھے وہاں سے معافی مل جائے گی, جبکہ
दुखी गए हैं मुझसे, तो अगर मैं गलत हूँ तो दुरुस्त कीजिएगा। ऐसा ही है कि मुझे इनसे पहले माफ़ी मांगनी है। बिल्कुल ऐसे मांगनी है माफ़ी। और आपने जहाँ तक पड़ोसियों की बात की, देखिए हकूक़ुल इबाद में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में अर्ज़ किया था कि हकूक़ुल इबाद बारिश की कतरों की मानी है, उसमें सबका हिस्सा है। आपने पड़ोसी की बात की तो मुझे क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं वो दलील के साथ करते हैं, तो मुझे रसूल खुदा की ये एक बात याद आ गई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि रसूल खुदा के पास जब भी जनाब जिब्राइल नाजिल होते थे तो अल्लाह का कोई ना कोई पैगाम लेके नाजिल होते थे, तो उसमें मुख्तलिफ पैगामात होते थे। और रसूल खुदा ने ये एक मरतबा ये फरमाया कि जिब्राइल बार बार मुझे कुछ कामों की ताकीद करते हैं जो कि अल्लाह ने कहे जिब्राइल को कि मेरे नबी को बता दो। उनमें से मसवाक जिस तरह था, और उनमें जिस तरह से अगर आपने पड़ोसियों की बात की तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्राइल बार बार मुझे ताकीद करते थे कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। और साथ में रसूल खुदा ने यह भी फरमाया कि मुझे इतनी ज़्यादा ताकीद की गई कि पड़ोसियों का ख्याल रखो, कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं वरासत में भी हिस्सा ना हो जाए पड़ोसियों का। तो आप ये मंजिल देखिए कि हमें आजकल के दौर में मालूम नहीं होता कि हमारा पड़ोसी कौन है, हमें ये सोचना चाहिए। और जहाँ तक आपकी बात है हकूक़ुल इबाद की, आपने बात की दिल आज़ारी की, और आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक रखा, और ये रखना भी चाहिए। देखिए दिल आज़ारी कब होती है, पहले हमें समझना होगा कि दिल आज़ारी का पस मंज़र क्या है। दिल आज़ारी का पस मंज़र ये है कि जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाएगा, जब इंसान के अंदर गरूर आ जाएगा, तो वो हकूक़ुल इबाद से कोसों मील दूर हो जाएगा। क्या अच्छी बात। तो इंसान अगर चाहता है कि वो हकूक़ुल अल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद भी अदा करे, तो उसको अपने अंदर से तकब्बुर भी ख़त्म करना है और अपने अंदर से गरूर भी ख़त्म करना है। और देखिए मैं तो एक मिट्टी से बना हुआ वो इंसान हूँ कि जो मिट्टी पर भी अकड़ कर चलता है, और मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं जिस मिट्टी पर अकड़ कर चल रहा हूँ मुझे उसी मिट्टी तले दफन होना है। तो इंसान को अपना मुहासबा करना है। अब अगर हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की, क्योंकि कुछ दिन कबल मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत गुजरी है, तो आप ये देखिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम किस आजिज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम क्या पैगाम दे रहे हैं आलम इस्लाम को। देखिए मौला अली तो वही है ना कि जिसके लिए नबी ने कहा था कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तो ये वही अली इब्न अबी तालिब है ना कि जब वो हालत रुकू में हो तो वो अंगूठी देकर ज़कात देते हैं तो कुरान की आयत नाजिल हो जाती है। तो ये वही अली इब्न अबी तालिब है ना कि जिनके बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ये वही अली इब्न अबी तालिब है ना कि जिनकी जोजा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। ये वही अली इब्न अबी तालिब है ना कि जिनकी विलादत खाने काबा में हुई है। ये वही अली इब्न अबी तालिब है कि जिनकी शहादत मस्जिद में हुई है। तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम गरूर के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं, तकब्बुर के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं। मौला का ये अगर फरमान आज के इस प्रोग्राम में मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ उम्मत मुस्लिमा को कि अगर आप अपने अंदर से गरूर और तकब्बुर खत्म करना चाहते हैं तो मौला अली के जुमले सुन लें। जब आप ये मौला अली के जुमले सुन लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप हकूक़ुल इबाद भी करेंगे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की मनाजात क्या है, मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या मनाजात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है, और या इलाही मेरे लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। या इलाही तू बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ। या इलाही तू मुझे बिल्कुल वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। आजिज़ी का ये मुकाम है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या कहने। और यही आज का वादा है, यही आज का वादा था जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। दुआ खैर हो जाए मुख्तसर सी, बिस्मिल्लाह। तो उसमें एक पैगाम ना हो जाए थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। जहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी बस आधे मिनट में बात हो जाएगी। हमारी एक आदत है, वो मैंने अपना हज़रत वहाब बिन मुनब्बे की बात कर रहा था कि उनको रोक दिया गया और उनकी गलती क्या थी। फरमाते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था, पड़ोसी के दरवाजे पर एक छड़ी रखी हुई थी, मैंने वो उठा ली बग़ैर पूछे। अच्छा। क्या वो फरमाते हैं कि उस बग़ैर पूछे छड़ी उठाने की वजह से मुझे जो है फरिश्तों ने एक कोड़ा भी लगाया है और 100 दिन तक मेरी कब्र के अंदर आग भी भड़कती रही है। और हमारे माशरे में क्या होता है, हम कुछ लेने के लिए जाते हैं ना किसी के पास से, तो रेडी वाले के पास बेचारे के पास जाएंगे, लेना तो दूर की बात है, पहले तो हम 1 किलो खा लेंगे। तो ये चीज़ें एक जुल्म की हैं, ये भी हकूक़ुल इबाद है, इन पर भी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। परवरदिगार आलम हमारी आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मालिक अलम जदल आज की इस नशिस्त के अंदर हकूक़ुल इबाद पर अमल बात की गई, मेरे मौला इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद पर भी अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला आज तक हमसे जो भी गलतियां हुई हैं सबको मुआफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन माह सियाम माह गुफ़रान की बरक़ात से हमें दीन और दुनिया के इनामात अता फरमा। तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा।
ہمارے والدین کی خیر فرما، ہمارے مسلمانوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کے در و دیوار کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے مفتی صاحب، بڑی نوازش۔ سلامت رہیے آپ بھی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بشرط زندگی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، بس چند روز اور ہیں، میں بھی اس کو بہت مس کرنے والا ہوں، یقیناً آپ بھی اپنا خیال رکھیے۔ محسن عباس صاحب کی جانب سے اللہ حافظ۔ اے بی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم